नई बेथ के साथ इब्तिदाई बातें टीवी प्रोग्राम में खुश आमदीद। और मैं बड़ी खुश हूँ कि आप लोग आज मेरे साथ शामिल हुए हैं, क्योंकि हम इब्तिदाई बातों पर गिरफ्त हासिल कर रहे हैं। और जिन बातों में से एक की बाबत आज हम बात करेंगे, मेरे ख्याल में वो कुंजी है। मेरे ख्याल में आज के मजमून ने किसी दूसरे मजमून से बढ़कर अच्छे लोगों को निकाला है। और ये मजमून रूहानी इख्तियार के लिए खुदा के मंसूबे की पैरवी कैसे करें है। अक्सर औक़ात हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं जिसमें लोगों के ईमान का जहाज़ वाकई तबाह हो जाता है और उनकी बुलाहट बुरी तरह दूसरा रास्ता ले लेती है, क्योंकि वो रूहानी इख्तियार को नहीं समझते। और ये मुख्तलिफ है। बादशाही दुनियावी निज़ाम से बिल्कुल मुख्तलिफ तौर पर मुरतब की गई है और खुदा का अपना निज़ाम है, इसका अपना बंदोबस्त है, उसके अपने रूहानी इख्तियारात हैं जिन्हें वो एक जगह रखता है। और जितनी जल्दी हम अपने मकाम को दरियाफ्त करके फिर उस इख्तियार में, दिए गए इख्तियार में या इख्तियार के सामने झुककर काम करें, आप किसी भी सूरत हाल में हो, आपका किरदार कोई साथी हो, जितनी जल्दी आप और मैं इसे सीख लें, दोस्त उतना ही अच्छा होगा। और ये बड़ा आज़ाद करने वाला है। जब आप समझ जाएं तो आप आज़ादी महसूस करते हैं। ओह, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, बस मेरे ख़्याल में इस पर राय देना मेरे लिए ज़रूरी नहीं, या मेरे ख़्याल में मुझे बगावत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बॉस बनने की ज़रूरत नहीं है। बस आगाज़ करने के लिए ये सब कहने के बाद बस आएँ रूहानी इख्तियार के लिए खुदा के मंसूबे की पैरवी किस तरह करने पर बात करें। ये उसके साथ शुरू होता है और मेरे ख्याल में आप इसे जानते हैं। यीशु तमाम चीज़ों, खास तौर पर कलीसिया का सर है। इसका मतलब है कि वो हुक्म देता है। और बस आगाज़ में आइए तमाम लोग याद रखें कि हर शख्स, कोई बात नहीं कि हमारी बुलाहट क्या है, कोई बात नहीं कि हमारे हैसियत क्या है, कोई बात नहीं कि हमारा काम क्या है, बतौर सर हम सब मसीह के मातहत हैं। वो बॉस है, वो मेरा और आपका बॉस है। और यीशु किसकी कलीसिया तामीर कर रहा है? अपनी कलीसिया। ये उसकी बादशाही है। हम सब के लिए ये इतने एजाज़ और बरकत की बात है कि हम खिदमत करते हुए वही कुछ कर रहे हैं जो वो करता है। बस ये नज़रिया ज़हन में रखें। दर हकीकत सच्ची बात तो ये है कि ये नज़रिया हमारी यीशु के कॉल के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने में मदद करता है कि मेरा जुआ मुलायम और हल्का है। यीशु ने फरमाया कि उसका जुआ मुलायम और हल्का है। आपको पता है, अगर आप परेशानी, गलबा या दबाव महसूस कर रहे हैं और बड़े मसरूफ़ हैं, तो ये इसलिए है कि हमारी नज़रों से कुछ ओझल है और हम भूल गए हैं कि वो सर है, वो इंचार्ज है। हमारा काम पैरवी करना है और पैरवी करते हुए उस बोझ को हल्का करना है। क्या आपको समझ आई? आमीन। कुलूसियों पहला बाब 18वीं आयत आपको इस पर चंद हवाले देते हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में जी उठने वालों में पैलौठा, ताकि सब बातों में उसका, यीशु का अव्वल दर्जा हो। दोस्त, आपने ये अपनी कलीसिया, और मुझे यकीन है कि हमारी कलीसिया में भी सुना होगा, हमने ये गीत भी गाए थे कि यीशु सबका मरकज़ है। लेकिन ये सच है, ऐ यीशु तेरा ही दर्जा अव्वल हो। सही, उसका नाम सरबुलंद हो। उसके नाम के हम गीत गाते हैं, वही है जिसे हम ऊंचा करते हैं। मेरा मतलब है कि ये सब बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि वो सर है। रूहानी इख्तियार की बात करते हुए इफिसियों पहला बाब 20-23 आयात मुझे ये बहुत पसंद है। यीशु और कलीसिया के हवाले से ये यूं फरमाता है, जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दहनी तरफ आसमानी मकामों में बिठाया, तो क्या, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहां में भी लिया जाए। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है, यानी कलीसिया, और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। दोस्त, ये इस बात की अच्छी याद दहानी है कि यीशु सबका और उसे जिंदा किया गया और बहुत ऊपर बिठाया गया, हर नाम से बहुत ऊंचा जो लिया जाएगा, और हर चीज उसके कदमों तले है। बस अब एक और अवलीन सोच, उसके पाँव कहाँ हैं? उसके पाँव उसके बदन में हैं, ठीक है? वो सर है और उसका सर तो सर है, लेकिन उसके पाँव उसके बदन का हिस्सा है, और आप और मैं मसीह का बदन है। बस अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो कि आप छोटी उंगली के नीचे की खाल हैं, फिर भी मसीह के साथ इन तमाम ताकतों और हुकूमतों से बहुत ऊपर बैठे हैं। वो सर है और फिर उसने हमें भी इख्तियार दिया है। और अगर हम मसीह के बदन में सबसे छोटी चीज भी क्यों ना हो, हमारे पास रूहानी इख्तियार होता है, और खुदा की बादशाही में आपके पास वाकई एक अहम मकाम होता है। कुंजी उसके साथ हम आहंग होना। आइए हिसाब लगाएं कि उस ढांचे में हम कहाँ फिट होते हैं। ओके, आइए इसकी बाबत बात करें। हम इख्तियार की बात कर रहे हैं। बस अगर यीशु सर है, अगर वो हुक्म चलाता है,
تو اس نے اپنی بادشاہی کو کیسے ترتیب دیا ہے، اور ہم ایک طرح سے اس پر ایک نظر ڈالیں گے، اور خدا کے تنظیمی چارٹ یعنی کلیسیا کے تنظیمی چارٹ پر بات کرتے ہوئے کسی دوسرے پروگرام میں دوبارہ غور کریں گے۔ آپ کو پتا ہے، اور مجھے یہ بہت پسند ہے، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ خدا شائستگی اور بے ترتیبی سے کام نہیں کرتا، بلکہ وہ بڑی شائستگی اور ترتیب سے کام کرتا ہے، اور خدا بہت ہی منظم ہے، وہ بہت ہی باترتیب ہے۔ بس بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں، اوہ اس کی کوئی بات نہیں، خدا اتنا بھی منظم نہیں، بس روح کی رہنمائی میں چلے۔ بہرحال یہ سچ ہے، روح کی رہنمائی میں ضرور چلے، لیکن جب ترتیب کی بات ہو، جب خدا کے منصوبے کی بات ہو، تو پھر ضرور ہے کہ ہم اس کی ترتیب کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ بس یسوع اپنے خادموں اور اپنے رہنماؤں کو اختیار دیتا ہے، اور اسی نے، خداوند نے خود بعض کو، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے لیکن یہ بعض کے لیے ہے، بعض کو رسول، اور بعض کو نبی، اور بعض کو مبشر، اور بعض کو چرواہا، اور بعض کو استاد بنا کر دے دیا۔ اسے 5 گنا خدمت کے عہدوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ خدا اس طرح سے چناؤ کرتا ہے۔ یسوع کلیسیا کا سر ہے، وہ ان عہدوں کے لیے بعض لوگوں کو یعنی 5 گنا خدمت کے لیے چنتا ہے۔ کیوں رہنمائی کے ان عہدوں میں ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ صحیح، تاکہ مقدسین خدمت کے کاموں کے لیے لیس ہوں اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ بالفاظ دیگر، یہ 5 گنا رہنما خدا کی بادشاہی اور کلیسیا میں درمیانی کارکن ہیں۔ ان کا کام ایمانداروں کو خدمت کے کام انجام دینے کے لیے تربیت دینا، لیس کرنا اور طاقتور بنانا ہے۔ کیا کرنے کے لیے؟ مسیح کے بدن کو تعمیر کرنے اور ترقی دینے کے لیے۔ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، بالفاظ دیگر، جب تک ہم سب کے سب بڑھ رہے ہیں، جب تک ہم سب مسیح میں بلوغت پا رہے ہیں، خدا کی بابت علم اور مسیح کی شباہت پا رہے ہیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں۔ اور دوست، آپ بھی میری طرح جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہر جگہ دیوانگی سے تعلیم دی جاتی ہے، اسی لیے خدا روحانی رہنماؤں کو مقرر کرتا ہے تاکہ تعلیم دیں اور مسیح کے بدن یعنی کلیسیا کو بااختیار بنائیں، تاکہ وہ اچھلتے بہتے نہ پھریں۔ ان کے پاس اچھا علم ہوتا ہے۔ 14ویں آیت، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح، ہم نے ابھی اس کا ذکر کیا تھا، اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن، میں جانتی ہوں کہ یہ ایک طویل عبارت ہے، بدن کا ہر حصہ اہم ہے، اور اس 5 گنا خدمت، ان عہدوں اور نعمتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہر حصے کی بڑھنے میں مدد کرے اور ان کی سپلائی بدن تک لائیں، تاکہ سارا بدن واقعی اچھی طرح سے کام کرے اور بڑھے، جیسا کہ مسیح اپنی کلیسیا کی تعمیر کرتا جاتا ہے۔ رسولوں، انبیاء، مبشروں، خادموں میں سے مقامی کلیسیا کی دی گئی تعداد میں بنیادی اختیار یعنی روحانی اختیار خادم کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پس اگر آپ ایک مقامی کلیسیا میں ہیں تو جس شخص کو یسوع روحانی اختیار اور ذمہ داری دیتا ہے، اور وہ جب خدا ان کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کا جواب وہ ہوگا، وہ خادم ہے، اوکے، وہ اس کلیسیا کا رہنما ہوگا، اور ہم مقامی کلیسیا کی بابت بنیادی بات بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ بس پھر وہ مقدس یرمیہ 3:15 میں فرمایا ہے، اور میں تم کو اپنے خاطر خواہ چرواہے یا پاسٹرز، اس کا ایک اور حوالہ ہے، اور وہ تم کو دانائی اور عقل مندی سے چرائیں گے۔ پتہ ہے، وہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ کر یوں بھی کہہ سکتے ہیں، روحانی اختیار کی بات کرتے ہوئے ایک پاسٹر کی ذمہ داری ایک لیڈر جیسے خدا نے اپنا اختیار دیا ہے کہ کلیسیا کی رہنمائی کرے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ کلیسیا کو غذا دے، لیس کرے اور علم اور رویا کے ساتھ بااختیار بنائے، اور کسی خاص کلیسیا کے لیے دی گئی خدا کی رویا کی طرف رہنمائی کرے۔ رویا کسے ملتی؟ ایک مقامی کلیسیا کی ترتیب میں کس کو رہنمائی کے لیے بلایا جاتا ہے؟ یہ پاسٹر ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ بنیادی طور پر یہ کلیسیا کا رہنما ہوگا، کیونکہ بعض اوقات کسی کلیسیا میں لوگوں کو یہ نظریہ ملتا ہے کہ چرچ جمہوری ہونا چاہیے، ہم سب کا ایک ووٹ ہے، ہم سب خدا سے سن سکتے ہیں،
ہم سب کارکردگی دکھا سکتے ہیں، اور کیونکہ خدا سب کو ایک سا پیار کرتا ہے، اس لیے خدا کی بادشاہی میں جمہوریت ہے، ہم سب اس کے فرزند ہیں۔ لیکن جب اس کے روحانی اختیار اور ترتیب کی بات ہو تو اس نے بعض کو چن لیا ہے تاکہ وہ رہنمائی کریں، اور انہیں بااختیار بھی بنایا ہے، اور وہ جنہیں ایک خاص لیڈر، پاسٹر یا چرواہے کا ماتحت ہو کر خدمت، مزدوری اور کام کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، انہیں اس اختیار کا پابند ہونا پڑے گا۔ اور پھر اس صورت میں یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ دوست، بعض اوقات میں ان کلیسیاؤں میں بھی گئی ہوں جہاں ہم پاسٹرز نہیں ہیں۔ میں اور میرا شوہر، ہم دونوں وہاں بھی خدمت کرتے ہیں جہاں ہم پاسٹرز نہیں، اور بعض اوقات کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے یا کچھ وقوع میں آتا ہے، یا سٹاف میں تبدیلی ہوتی ہے، یا منسٹری میں تبدیلی ہوتی ہے، اور ہمیں اس کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ ہم پس منظر کی تمام تفصیل نہیں جانتے۔ یہ نہ تو ہماری ذمہ داری تھی اور نہ ہی کام، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس اختیار نہ تھا۔ بس جب فیصلہ لینا ہوتا تو چاہے ہمیں فیصلہ پسند ہو یا نہ ہو، یہ ایک طرح سے کوئی معنی نہ رکھتا تھا، کیونکہ ہمیں اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ ہمارے پاس تمام معلومات نہ ہوتی تھی، یہ کام ہمیں نہیں کرنا تھا۔ بس یہ ایک طرح سے کوشش کا ضیاع تھا، توانائی کا ضیاع تھا کہ اس کے متعلق کوئی رائے رکھتے یا اس میں ٹانگ اڑاتے، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہ تھا۔ صحیح؟ اور کیا آپ کو علم ہے کہ اس طرح کے مسئلے پر کتنے چرچز ٹوٹے ہیں؟ صحیح؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ فیس بک اور سوشل میڈیا پر کتنے پیغامات سے چرچز کو نقصان پہنچا ہے؟ لوگ نکلے اور انہوں نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت کلیسیا کو نقصان پہنچا۔ وہ کلیسیا جس کا وہ ایک حصہ تھے، اسی کو نقصان پہنچا، کیونکہ ان کے معمے کے تمام ٹکڑے نہ تھے۔ خدا نے ان پر ہر چیز کو ظاہر نہ کیا تھا، کیونکہ یہ ان کا کام نہ تھا۔ بس میں آپ کو خبردار کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ لیڈر ہیں، ہم پر ایک ذمہ داری ہے کہ خدا سے سنیں اور اچھی طرح رہنمائی کرے۔ ایسے چرواہے بنے جو اس جیسا دل رکھتے ہوں جس کی بابت ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں فقط یہ سمجھنا ہوگا کہ یسوع اپنے خادموں اور رہنما کو اختیار دیتا ہے، جسے 5 گنا خدمت بھی کہا جاتا ہے، اور پیروکار ہوتے ہوئے ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، اپنا مقام ڈھونڈنا اور اس کے مطابق اس میں بہنا ہے۔ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ، اور ایک لہجہ لے کر آپ کو حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی، اور خدا، اس کے کلام اور سچائی کی جستجو میں آپ کو داد دیتی ہوں۔ اور اس کی وجہ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک غیر معمولی اور غیر متوقع دور میں رہتے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ معلومات مل رہی ہیں، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے سوشل میڈیا کے وسیلے سے ہو، چاہے ہماری گوگل پر تحقیق کے ذریعے سے ہو۔ ہم اسی طرح کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم تک بہت زیادہ معلومات پہنچ رہی ہیں، اور ایک بڑا سوال ہے، ہم سب پوچھ رہے ہیں، سچائی کیا ہے؟ میں کس پر یقین کروں؟ کون سچ بتاتا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ کیوں، کس پر یقین کریں، اور کون در حقیقت ہمیں سچ بتا رہا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یسوع نے خود یہ فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا، اسے سنیں، یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا، جیسا کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اے باپ، تیرا کلام سچائی ہے، بائبل سچائی ہے۔ اور پھر یسوع نے ہمیں بتایا کہ روح القدس روح حق ہے، وہ سچائی میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ اب مسیحی ہوتے ہوئے سنیں، ہمیں بڑا فائدہ ہے، ہمیں سچائی، خدا کے کلام اور خود یسوع تک روح القدس کی طاقت سے، جو ہمیں سمجھائے گا، دسترس رکھنے کا امتیاز حاصل ہے۔ وہ ہماری سچائی کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور ہمیں سچائی کا ایک ریڈار دے گا۔ وہ اندرونی طور پر سچائی کا پتہ لگائے گا۔ بس جیسا کہ ہم زندگی میں سفر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم زندگی میں خدا کے مقصد اور منصوبے پر چلتے ہیں، تو ہمارے اندر سچائی کا پتہ لگانے والا آلہ ہوتا ہے۔ ہم کچھ سننے کے بعد کہتے ہیں، ہو نہیں، یہ سچائی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ہم سننے کے بعد باطنی طور پر کہتے ہیں، ہاں یہ سچ ہے، میں جانتا ہوں یہ سچ ہے۔ ہمیں یہ کیسے علم ہوا؟ ہم ایسا تب ہی کر سکتے ہیں جب سچائی پر ہماری مضبوط اور بھرپور بنیاد ہو، اور 20 برسوں سے ہم لوگوں کی یہی مدد کر رہے ہیں کہ بائبل کی ابتدائی باتوں پر گرفت پائیں اور سچائی شناس آلہ مضبوط ہو۔ ہمارے پاس بہت سے ذرائع اور مصنوعات ہیں۔ اس سلسلے میں مدد کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے بہت سا مواد جمع کر رکھا ہے، جیسا کہ ریگولر پوڈ کاسٹ، جیسا کہ اس ٹی وی شو جیسی چیزیں، اسمارٹ ٹی وی چینل، تاکہ آپ کی روکو، ایپل ٹی وی، فائر اسٹک، امیزون تک رسائی ہو۔
اور ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکیں. یوٹیوب چینل جیسی چیزیں 20 زبانوں میں ترجمے کے ساتھ، 20 کتب جیسی چیزیں. میرا مطلب ہے اتنے سارے ذرائع جو بنیادی باتوں کو سمجھنے اور آپ کے اندرونی سچائی شناس آلے کو مضبوط بنانے میں آپ کی مدد کرے. اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ در حقیقت مجھے بتانے دیں کہ ہم نے 12 کورسز کے ساتھ ایک آن لائن یونیورسٹی قائم کی ہے. ہر کورس $12 کا ہے. شاید آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں. در حقیقت ہم ایسا کرنے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ thebasicswithbeth.tv پر جائیں اور سب مختلف لنکس کو فالو کریں تاکہ ہماری ابتدائی باتوں کے بہت سے کورسز میں سے کوئی ایک آزمائیں، اور وہ بھی بالکل مفت. اسے آزمائیں اور خدا کو اپنے کلام کی بنیادی باتوں میں اور اپنے سچائی شناس میں مضبوطی بخشنے دیں. ٹھیک ہے؟ بس میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں اور جوش دلانا چاہتی ہوں. بس میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ. اب اور کیا ہے؟ روحانی اختیار کی بات کرتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ یسوع خود کو حوالے کرنے والوں کو با اختیار بناتا ہے. اوکے؟ مقدس متی 8 باب یہ ایک عظیم کہانی ہے. مقدس متی 8:5 جب یسوع کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبے دار 100 سپاہیوں پر نگران ہوتا ہے. بس یہ ایک لیڈر ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ بھی اختیار کے ماتحت ہے، لیکن اس کے اختیار میں 100 سپاہی ہوتے ہیں. صوبے دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے. اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا. صوبے دار نے جواب میں کہا کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسروں کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں. اور جب میں ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور کہ جب دوسرے سے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے. یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا. یہ بہت سی باتوں میں حیران کن کہانی ہے، لیکن خاص طور پر اختیار یعنی روحانی اختیار، اور اس معاملے میں یہ افسر ماتحت کا اصول ہے. یسوع ان کو اختیار دیتا ہے جو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. خیر، اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صوبے دار کے پاس سپاہیوں پر اختیار ہے، لیکن یسوع میں وہ پہچان لیتا ہے کہ یسوع اپنے باپ کے اختیار کے ماتحت ہے اور اس کے کلام کو بیماری اور مرض پر اختیار ہے. اور اس نے یسوع سے کہا، اے یسوع، میں سمجھ گیا، میں نے روحانی اختیار کے اصول کو جان لیا ہے، کیونکہ میں بھی اختیار کے ماتحت ہوں. میں کسی کا ماتحت ہوں، لیکن میں بھی کسی پر اختیار رکھتا ہوں. صحیح؟ اور جب میں کوئی حکم دیتا ہوں تو وہ تعمیل کرتے ہیں. بس میں جانتا ہوں، صحیح، کہ جب کوئی کچھ حکم دے کیونکہ وہ اختیار کے ماتحت ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی اختیار رکھنے والا ہوتا ہے. یہ ایک روحانی اصول ہے. آپ کے پاس تب تک کسی پر اختیار نہیں ہوتا جب تک ہم کسی کے تابع نہ ہوں. اس خیال کو تھامے رکھیں. پھر آئیے اسے مقدس یعقوب 4 باب میں دیکھیں، کیونکہ یسوع ان کی تلاش میں ہے جو اس کے تابع ہو جاتے ہیں، خدا کے سپرد ہوتے ہیں، خدا کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کے کلام کے سامنے جھک جاتے ہیں. اور ہم دیکھیں گے یہاں مقدس یعقوب 4 باب 6 آیت میں لکھا ہے کہ وہ زیادہ توفیق بخشتا ہے. اس لیے وہ فرماتا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. 7 آیت، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. کیا آپ نے ماتحت اور اختیار کا یہ اصول یہاں دیکھا ہے؟ خدا کے تابع ہو جاؤ. فقط یہ انتخاب کریں کہ میں خدا کے تابع ہوں، اور پھر آپ کو ابلیس کے اوپر، دشمن کے اوپر اختیار ملے گا کہ ابلیس کا مقابلہ کریں. لیکن آپ کو ابلیس کے اوپر اس طرح اختیار نہیں مل سکتا کہ آپ یوں کہیں کہ مسٹر ابلیس، میں آپ کو یسوع کے نام میں باندھتا ہوں، اے شیطان مجھ سے دور ہو، میرے خلاف اپنے حربے بند کرو. آپ کے پاس دشمن پر تب تک اختیار نہ ہوگا جب تک آپ خدا کے تابع نہیں ہو جاتے. اوکے؟ اسے زبور 138 2 آیت میں دیکھیں، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. یہ حیرت انگیز ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، کیا نہیں جانتے کہ یسوع کا نام ہی سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور خدا نے یسوع کو بہت زیادہ سربلند کیا ہے اور اسے ایسا نام دیا ہے جو ہر نام سے بڑھ کر ہے. لیکن اس عبارت میں وہ ہم سے فرماتا ہے کہ اے خداوند، تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. پس اس سے آپ کو اور مجھے علم ہوتا ہے کہ خدا اپنے کلام کا کس قدر احترام کرتا ہے، کیسا طاقتور ہے اور اس کے کلام میں کیسا اختیار ہے. پس ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کے تابع ہو جاتے ہیں، لیکن صحیح، آپ اور میں ایک انتخاب کرتے ہیں. میرا واقعی یہ ایمان ہے کہ یہ ایک انتخاب ہے. اپنی زندگی کے کسی نقطے پر آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ میں تیرے کلام کے تابع ہوتا ہوں.
اب سے یہ میری زندگی کا ایک نیا معیار ہوگا۔ در حقیقت میں نے یہ سنا ہے، میں نے چند دن ہوئے انسٹاگرام پر ایک مزاحیہ بات سنی ہے۔ وہاں لکھا تھا کہ ہر کوئی مسیحی ہے جب تک وہ بائبل کے مطابق ہے۔ جی ہاں، کیونکہ یہی بات ہے مردوں کو لڑکوں سے جدا کرتی ہے۔ آپ ان میں خدا کے اور اس کے کلام کے تابع ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کو اتنا ہی اچھی طرح علم ہے جتنا مجھے کہ کلام نازل ہو کر روح اور جان کو الگ کرتا ہے۔ ہم اپنے باطنی انسان میں جانتے ہیں کہ ضرور ہے کہ ہم خدا کی فرما برداری کریں اور چند انتخابات کریں، لیکن ہم اپنی جان میں چیختے اور ٹانگیں مارتے ہیں کیونکہ ہم یہ کرنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنی زندگی میں ایسا کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ایسا کرنے کا حق ہے، یہ ہماری سوچ ہے، لیکن اپنی روح میں جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو یہ تقسیم کرتا ہے، کیا نہیں؟ اور پس ہمیں خدا کے کلام کے تابع ہونے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ ہم فقط روحانی اختیار کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک لوگوں کے پاس نہیں گئے۔ ہم اس وقت لوگوں کے تابع ہونے کی بات نہیں کر رہے، ہم نے ابھی تک صرف خود کو خدا کے تابع کرنے کی بات کی ہے۔ ہم اس کے کلام کے تابع ہوتے ہیں اور ہم یہ پہچانتے ہیں کہ یسوع سر ہے، وہ حکم دیتا ہے، اس نے اپنے خادموں، اپنے لیڈروں کو اختیار دیا اور پھر ان کو تلاش کرتا ہے جو اس کے تابع ہوں گے تاکہ ہم بھی اختیار پائیں اور خدا اور اس کے کلام کے تابع ہو جائے۔ پھر ہم کیا جانتے ہیں؟ یسوع ایسے لوگوں کا متلاشی ہے جو اس کے نمائندوں کے تابع ہو جائیں گے، یعنی ہم ان لوگوں کے تابع ہوں گے جن کو اس نے اختیار دیا ہے۔ اور یہ بڑا دلچسپ ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں خیر تمہیں پتہ ہے صرف میں اور خدا، میرا مطلب ہے کہ مجھے پاسٹر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کلیسیا میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے فطرتی طور پر خدا کا تجربہ ملتا ہے، میں آگ کے قریب بیٹھ کر خدا کا تجربہ پا سکتا ہوں، اور میں جنگلوں میں واک کے لیے جا سکتا ہوں اور مجھے مل جاتا ہے، اور یہ سب شاندار ہے، اور خدا تخلیق میں ہے۔ اور یسوع نے کسی کو رسول، نبی، مبشر، پاسٹر اور معلم بنایا تاکہ مقدسوں کو خدمت کے کام کے لیے لیس کریں۔ اس لیے آپ الگ رہ کر یہ سب نہیں کر سکتے، بس آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا میں خدا کے تابع ہوتا ہوں لیکن کسی انسان کے تابع نہیں ہوں گا، میں لوگوں کے تابع نہیں ہوں گا، لیکن میں خداوند کے تابع ہوتا ہوں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ کلام کے مطابق ایسا ہونا ممکن نہیں۔ کیا آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ کیا سب ٹھیک ہے؟ میں جانتی ہوں کہ میں ذرا سخت بات کر رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب میں انا ہوتی ہے، ہم سب آزاد ہیں اور مجھے کوئی نہیں کہتا کہ کیا کرنا ہے، اور میں اپنا باس خود ہوں۔ ہم سب اس میں سے گزرتے ہیں، کیا نہیں؟ فقط فروتن دل رکھیں اور کہیں اے خدا میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، میں تیرے تابع ہوں۔ بس یسوع آپ کا خداوند ہے، آپ خدا کے تابع ہیں، آپ اس کے کلام کے تابع ہیں، اور آئیں اس کے نمائندوں کے بھی تابع ہوں۔ عبرانیوں 13:7 اس کے نمائندوں کے تابع ہونے کی بات کرتی ہے، فرماتا ہے جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو، ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ اب وہ آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ پر حکومت نہیں کرتے، غلط نہ سمجھے، کیونکہ یہاں گڑھا ہو سکتا ہے۔ یہ کنٹرول کی بابت نہیں ہے، یہ جوڑ توڑ کی بابت نہیں ہے، یہ جارحانہ روحانی اختیار کی بابت نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ روحانی اختیار، زیادہ تابع داری اور ظالمانہ طرح کی روحانی رشتے کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں۔ ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک صحت مند روحانی رشتے کی بات کر رہے ہیں۔ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لیے ان کی طرح جاگتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے کام کرے نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ ہم بہت زیادہ تابع داری کی بات نہیں کر رہے، اور ہم کسی ایسے شخص کی بات نہیں کر رہے جو آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں حکومت کرتا ہو۔ آپ کس سے شادی کریں، کتنے بچے ہوں، اور آپ کون سا گھر خریدیں، نہیں 3 منزلہ ہو، بلکہ ہم ان رہنماؤں کی بات کر رہے ہیں جو خدا نے آپ کی زندگی میں رکھے ہیں، ذمہ داری رکھتے ہیں، اور انہیں اس کا حساب دینا ہوگا کہ کس طرح روحانی طور پر آپ کی رہنمائی کی ہے۔ اور وہ فرماتا ہے کہ اگر آپ نظام کو برا بھلا کہتے رہو گے تو اس صورت میں تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور یہ تمہارے لیے زیادہ مددگار اور ان کے لیے رنج ہوگا۔ دوسری صورت میں یہ رنج نہ ہوگا، یہ ان کے لیے برکت ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اگر آپ صحیح ان کا احترام، ان کو سننا، خود کو حوالے کرنا، اپنی زندگی میں ان کی حکمت لینا، اپنی روحانی ترقی کے لیے ان کی رہنمائی لینا اور خدمت کے کام کے لیے اپنا لیس ہونا سیکھ لیں۔ کیا اس کی کوئی سمجھ بنتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے اس کے بے سود ہونے، مشکلات میں پڑنے کی کوئی سمجھ نہیں بنتی۔ وقت ایسا دل ہو اور ایسی روح رکھے جو کہے اے خدا میں ہم آہنگ ہونا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ ہی باہر نہیں رہنا چاہتا، اور مجھے ہر مرتبہ ابلیس کا وکیل بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہر مرتبہ دوسرا رخ نہیں ابھارنا۔ میرا مطلب ہے کہ بعض اوقات یہ اہم ہے،
لیکن بعض اوقات صرف شور ہے، بعض اوقات یہ صرف ناگوار ہے، اور بعض اوقات آپ اسے جان بوجھ کر کرتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ناگوار ہے۔ ایسا نہ کریں، فقط کلیسیا، رویا اور ان لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا انتخاب کریں جن کے ماتحت خدا نے آپ کو رکھا، اور کہیں میں کس طرح مزید مددگار ہو سکتا ہوں، ہم کس طرح اور زیادہ کام کر سکتے ہیں، ہم کیسے بعض پروجیکٹس کو پورا کر سکتے ہیں، ہم اس چرچ کو کس طرح بنا سکتے ہیں۔ آمین۔ آخری آیت پہلا تھسلنیکیوں 5 وہ 12 اور 13 آیات میں فرماتا ہے، اور اے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے یا خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں، ان کو مانو اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو، آپس میں میل ملاپ رکھو۔ یہ ایک شاندار عبارت ہے۔ وہ فقط یہ فرماتا ہے دیکھو بھائیو، تم مل کر کام کرو گے، میں نے اپنے اختیار کو ترتیب دیا ہے، تم میں سے بعض اوپر اور تم میں سے بعض ماتحت ہوں گے، ان کو جانو اور مانو جو مسیحی میں تمہارے اوپر ہیں، ان کی بڑی عزت کرو، ان کے لیے عزت اور احترام اور تعظیم رکھو جن کے ماتحت خدا نے تمہیں رکھا ہے، لیکن بالکل اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرماتا ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھو۔ دوست، ان رشتوں میں محبت، امن اور شادمانی کو غالب رہنے دو۔ اوکے، پس آج ہم نے کس کی بات کی ہے؟ ہم نے روحانی اختیار کی بات کی ہے۔ آج میرے ساتھ بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔ میں آئندہ پروگرام میں پھر آپ سے ملوں گی، جیسا کہ ہم خدا کی خدمت کی ابتدائی باتوں پر گرفت پانا جاری رکھیں گے۔ خداوند برکت دے۔ آج بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں میں شامل ہونے کا شکریہ۔ میں بڑی خوش ہوں کہ ہم منسلک ہوئے۔ جانے سے پہلے ہم واقعی آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کلام خدا یعنی بائبل تک پہنچیں، اور خاص طور پر ہم نے آپ کے لیے اعلیٰ ایک ذریعہ تخلیق کیا ہے تاکہ ایسا کرنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ یہ کتاب ہے جو ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا کہلاتی ہے۔ یہ بائبل اسٹڈی کے لیے ایک عملی کتاب ہے جو ابتدائی باتیں سیکھنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ ان کا مطالعہ کر کے ان کو اپنی روح میں اتار لیں، اور اس کا بہترین حصہ یوں ہے کہ یہ اردو میں خالی جگہ پر کرنے والی کتاب ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے بالکل مفت حاصل کریں۔ بس basicswithbeth.tv پر جائیں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کلام کو ہمارے ساتھ پڑھیں، ہم خدا کے کلام کی ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کریں گے، اور یہ ہماری خوشی اور اعزاز ہے کہ کلام خدا کے ساتھ آپ کے پاس پہنچیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ جانے سے پہلے آپ کو ایک چیز اور بتانی ہے۔ بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی اب روکو، ایپل ٹی وی، Amazon Fire TV اور اینڈرائڈ ٹی وی پر بھی دستیاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشریات کو اس نیٹ ورک پر دیکھنے کے ساتھ آپ بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی کی تمام ایک ساتھ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ 24/7 ابتدائی باتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی پر آئیں۔ آپ کے پاس کوئی سا بھی اسمارٹ ٹی وی پلیٹ فارم کیوں نہ ہو، اپنے دوستوں کو بتانا یقینی بنائیں۔ آج شو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس پیغام نے آپ کو ابتدائی باتیں سمجھنے، زندگی گزارنے اور کوئی مادی شے کریں۔ DVR کو سیٹ کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ کی کوئی کس رہ نہ جائے۔ بیتھ جونز کے ساتھ ابتدائی باتیں یا طلب فرما کر زیادہ پروگرام دیکھنے کے لیے thebasicswithbeth.tv پر وزٹ کریں۔